बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। C49 के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम क़याम नूर। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद लतीफ़ साजिद नक्शबंदी। आज हम जिस शख्सियत के बारे में महवे गुफ्तगू होंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर से, एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिसे इमाम अदल कहा जाता है और बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रौनक हैं, हसनैन करीमैन के महबूब हैं। और फिर इससे बढ़कर फैज़ याबे बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, फारक हक व बातिल, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे और आपकी सीरत तैयबा के हवाले से उलमाए किराम से हम महवे गुफ्तगू भी होंगे। चूँकि ज़ुल्हज शरीफ का आखिरी अशरा मुबारक है, तो आखिरी अशरे में ही जनाबे हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत है। रिवायात के इख्तिलाफ से बाज़ ने लिखा कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ, बाद ने लिखा कि 26 ज़ुल्हज शरीफ आपकी शहादत है। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी अजीम शख्सियत कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। और ऐसे आदिल कि अगर जल्जला आए तो ज़मीन पे कोड़ा मारकर इरशाद फरमाएं, क्या तुझ पे उमर ने अदल कायम नहीं किया, तो उसी वक्त जल्जला ख़त्म हो जाए। और मालिक ने इतनी पावर से नवाजा कि अगर खत दरिया को लिख दे तो उसमें पानी आ जाए। ये बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है कि हुजूर ने इतना नवाज दिया, हुजूर ने इतना नवाज दिया कि आप मर्जी, आपकी मर्जी में जो आए तो अल्लाह करीम वही कर देता है। तो आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर तशरीफ़ फरमा हैं, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजल ज़िया कादरी साहब, नाज़िम अल्लाह जामिया ज़ियाउल इस्लाम, खुतबा आप तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर हैं। और आपके साथ नात गो शायर उस्ताद सना खान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की शम्मा को फिरोज़ा करने वाले मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब उस्ताद अख्तर ज़मान कादरी साहब, आप भी तशरीफ़ लेके आए, हम आपके भी मशहूर हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद याकूब नौशाही कादरी साहब, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं, हम आपके भी मशहूर हैं। तो आगाज़ करते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अफजल ज़िया कादरी साहब से कि हुजूर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा कराम में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात है सहाबा की, 1,24,000 कमो बेश जितने हुजूर के सहाबा हैं, जो मुक़द्दस जमात है जिसको अल्लाह ने अपनी जमात कहा, हुजूर के सहाबा की जमात को, उनमें क्या ये शान इम्तियाज़ी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को हासिल है कि हुजूर हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे ये उम्र अता फरमा दे। इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आप इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व अला कुल्लि उम्मतिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़्त या रब्बल आलमीन।
الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے معزز ناظرین، پیام نور C49 کے چینل کے حوالے سے میں تمام ناظرین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آج کے اس بزم میں میزبان پروگرام پیام نور جناب علامہ پیر محمد لطیف ساجد صاحب، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو اس عظیم شخصیت کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا. اور بڑی خوبصورت آواز استاد ثنا خاں ہیں، جناب محترم علامہ محمد اختر زمان قادری صاحب، علامہ قاری محمد یعقوب نقشبندی نوشاہی صاحب. یقیناً یہ بہار جو آپ سجاتے ہیں، اس کے لیے آپ قابل صد احترام، قابل لائق کے ساتھ تحسین ہے. شکریہ. اللہ آپ کے علم و فضل میں، عمر میں برکات عطا فرمائے. جس شخصیت کے حوالے سے آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ حضرت امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مرید رسول بلکہ مراد رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ جو کئی ہزار انسانوں پر آپ جری اور بہادر ہیں. واہ. اتنا آپ کا رعب و دبدبا، ہزاروں کے لشکر پر آپ باری تھے. اسی بنا پر جب مسلمان ابتدائی اسلام میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جو ایمان لائے، وہ تعداد میں بہت کم تھے، تو کفاران مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا فرمائی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب سبحان اللہ، او بعمر ابن الحشام. واہ، اچھا. نبی یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ماشاءاللہ. اور اس کو دیگر کتب احادیث میں بھی نقل کیا گیا صحیح سند کے ساتھ. اچھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی حضور عرض کی کہ مالک کائنات عمر ابن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما، واہ. یا عمر بن حشام کی وجہ سے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا تھی نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے قبول فرمایا. سبحان اللہ. کیا بات. یہی وجہ تھی کہ حضور کی دعا کی قبولیت کی نشانی، علامت یہ تھی کہ ادھر ابو جال جو تھا، وہ لعین دارالندوہ میں ایک اس نے اجلاس رکھا ہوا، اچھا. میٹنگ بلائی ہے، تمام کفاران مکہ، رئیسان مکہ، جو سرداران قریش تھے، ان سب کو اس نے مدعو کیا. اچھا، یہ کوئی باقاعدہ دفتر بنایا ہوا تھا؟ باقاعدہ ان کا ایک کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہاؤس کہہ لیں، اچھا. پارلیمنٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں، یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. یعنی جیسے ابھی اسرائیل تھا، ہاں. اس نے مسلمانوں کے خلاف جو فیصلہ کرنا اپنے پارلیمنٹ اپنے میں، غیر مسلم طاقتیں ہیں جی جی، تو مسلمانوں کا اپنا ہوتا ہے. ہاں. تو یعنی پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو فیصلے صحابہ کی موجودگی میں ہوتے تھے، ادھر کفار کی موجودگی میں جی جی، حضور کی بھی ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھی ماشاءاللہ. جی، جہاں یہ صفا کے پہاڑی کے دامن میں اچھا. ایک مکان تھا جہاں حضور اپنے ان صحابہ کو غالباً حضرت زید بن ارقم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان میں، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو تھا وہ حضور کا کیا بات. ادھر تھا. سبحان اللہ. تو اب جو اس نے اعلان کیا کہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اسلام لانے اور حضور کی دعا کی جو تاثرات تھے، جو اثر تھا، وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ادھر ابو جال نے جو اجلاس رکھا، اس میں اس نے اعلان کیا کہ جو
معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لائے گا، اس کو میں 100 اونٹ جو ہے وہ انعام میں دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی سے اٹھے۔ اچھا قبلہ، مجھے وہ بار بار جو ہے نا آواز اندر سے اٹھ رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقدسہ جو حضور نے مانگی، جی جی، حضور کی دعا کا کیسا وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دلہن بن کے نکلی دعائیں دعائیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی۔ ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت۔ ابھی اعلان نبوت تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ایک دعا مانگ رہے تھے، جی جی، وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہ مجھے ایک مددگار چاہیے، مددگار چاہیے تو وہ عطا کر دے۔ تو پھر وہ کعبے میں تشریف لے کے جی میں اسی طرف ہی آ رہا تھا ماشاءاللہ کہ جب آپ وہ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آپ وہاں سے اٹھے، تلوار لہرائی کہ میں حضور کا خاتمہ کروں گا، اچھا معاذ اللہ، تو یہ نیت لے کر نکلے تھے۔ لیکن جب راستے میں وہ حضرت نعیم بن عبداللہ کا ملنا اور پھر اپنے ہمشیرہ کے گھر جانا، وہ ان کا اسلام اس قبول نے کرنا، کہا تو ہوگا عمر آج تو جس طرح مرضی لے کے آئے گا، لے کے نہیں لے کے آئے نہیں آئے۔ گا۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان بھی ہوئے، اچھا، لیکن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو آج اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ واہ واہ، سنا حضرت امیر حمزہ بھی، حضرت امیر حمزہ بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضور کے قدموں میں جھک گئے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں جھک گئے اور برملا۔ میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی ہمشیرہ سے آپ نے عرض کیا کہ اب حضور کی بارگاہ میں مجھے لے کے چلو، تو گلے میں میرے جو ہے نا کپڑا ڈالو اور تلوار کو گلے میں ڈال لیا کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اللہ کوئی پسو پیش نہیں کروں گا، کیا بات، کوئی اہل و حجت نہیں کروں گا۔ یعنی اب جب وہ حضور وہ حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، دیکھنے والا یہ کہتا تھا معلوم نہیں یہ کس نیت سے جا رہے ہیں، یہ آپ کی فہم و فراست ہے کہ مجھے اس انداز سے لے کے جاؤ کہ سوچنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے آ رہا ہے، یہ انداز تھا، کیا زبردست آپ نے جملہ ارشاد کیا، یہ انداز تھا کہ دیکھنے والا بھی وہ جو حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ عمر اپنی حیثیت سے آ رہا ہے، نہیں، دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اپنی حیثیت سے نہیں آ رہا، یہ کسی کے بلانے پہ آ رہا ہے، یہ انداز کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب علامہ اختر زمان قادری صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پیارے جملے ارشاد فرما دیے۔ تو اب آپ ہوا کیا کہ جب اسلام قبول کر لیا صحابہ کرام علیہ رضوان نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اب اسلام قبول فرمانے کے بعد اب جب اللہ کی عبادت کے لیے آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی تو جناب عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا روحی و جسدی و ابی و امی، آقا میری جند جان اب آپ کے قدموں پر قربان ہے، میرے ماں باپ بھی قربان کیا بات، یہ آپ بتائیں کہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں، اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لما لا، کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر کہا کہ تو جو ہمارا خدا ہے جس کی آپ ہمیں تبلیغ فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ رب سچا نہیں ہے؟ ہم نے لما لا، کیوں نہیں؟ آقا تو پھر جو کتاب آپ پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغام بھی سچا نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، وہ بھی سچا ہے۔ آقا جب رب بھی سچا، رسول بھی سچا اور جو پیغام لائے وہ پیغام بھی سچا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایات تو مختلف ہیں لیکن جو صحیح روایت ہے کہ حضور نے 2 صفیں بنائی، اچھا، صحابہ کرام کی 2 صفیں بنائی، ایک صف کی قیادت جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے پیارے چچا، محبوب چچا، ان کی قیادت، ایک صف کی قیادت وہ فرما رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت جناب عمر فرما رہے تھے، اور درمیان میں میرے آقا چل رہے تھے۔ وہ کیسا چلنا کیسا ہوگا اور وہ انداز کیسا ہوگا صحابہ کے جرمٹ میں، اور وہ مجھے حدیث مصطفیٰ پھر سامنے آ گئی کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم، سبحان اللہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے تارے،
जिनकी तुम इक्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। क्या बात है, कैसा आपने वो मंजर कशी फरमाई कि वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर कदम उठाते होंगे, फिर हुजूर कदम ऐसे रखते होंगे, तो इधर भी गुलाम है, इधर भी गुलाम है, तो जैसे मुस्तफ़ा करीम का कदम उठता होगा फिर आता है तो अल्लाह फरमाता क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या आपने मंजर कशी की। तो फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब काबा की तरफ तशरीफ लेके गए तो काबा फिर आगे से जो सलामी उसने पेश की कैसा अंदाज होगा। तो नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक वक्फे का, तो मिलते हैं कुछ ही देर के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा, दोबारा हाजिर होते हैं। साफ सुथरा पानी आपके घर के दरवाजे तक, पेश खिदमत है फ्रेश स्प्रिंग। साफ पानी का बेहतरीन हल हम पेश करते हैं। आसान गैलन की रिफिलिंग और नए गैलन बड़ी मिकदार में बोतलें 500 मिलीलीटर और 1.5 लीटर साइज में, आसानी से घर तक डिलीवरी 4 किलोमीटर के अंदर। पूछ गुछ और ऑर्डर के लिए राब्ता करें शहबाज अहमद चौधरी हाउस, गली मेहरबाग वाली, कोट मुराद खान, कसूर। नंबर पर राब्ता करें 030914767879 या 030347502121। हमारा पानी इंतहाई जदीद फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरता है ताकि आपको मिले खालिस पानी का हर कतरा। चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में या किसी इवेंट में, फ्रेश स्प्रिंग आपके साथ है। आज ही हमारे किसी रिफिलिंग स्टेशन पर आएं और तजुर्बा करें ताजगी का एक नया एहसास। फ्रेश स्प्रिंग सेहतमंद जिंदगी का साथी। प्रोग्राम प्यामे नूर में दोबारा से खुश आमदीद। बात चल रही थी जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब ऐसे तो नहीं चलेगा, उम्र भी आए तो नमाज भी छुप कर पढ़े, इबादत भी छुप कर की जाए, ये तो नहीं हो सकता। आका उम्र आया है तो फिर ऐसे नहीं, आवाज आई होगी, महबूब आपने जो अर्ज किया था कि इस्लाम को इज्जत दे उम्र की वजह से, तो फिर आज पता चल जाए कि इस्लाम क्या है और इस्लाम के मानने वाले क्या हैं। एक गुलाम हुजूर का अगर आवाज बुलंद कर दे तो पूरे मक्के पे सकता तारी हो सकता है। एक गुलाम हुजूर का आवाज बंद करे, बुलंद करे तो पूरे मक्के पे सकता तारी हो सकता है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो अगर मुसलमान यकजा होकर उस वक्त हजरत फारूक आज़म ने बतलाया होगा, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए पैगाम दिया होगा, देखो मैंने आवाज बुलंद की है कि आओ आज इसने बच्चे यतीम करवाने हैं, वो बाहर निकले, मेरे नबी के दीन को रोक के दिखाए, मेरे मुस्तफ़ा को रोक कर दिखाए। तो अगर सारे गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये इसकी हैसियत क्या है, अमेरिका क्या है, इसराइल क्या है, ये जितनी तागूती ताकतें हैं इनकी कुछ हैसियत नहीं, बस किसी को खड़ा होना पड़ता है। जो खड़ा हो जाता है तो फिर उसके पीछे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ होता है। तो फिर वो कैसी नमाज होगी जो पहली नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने अदा फरमाई, और वो इब्तिदा में जो थे वो कितने अजीम सहाबा थे। मैं चाहूंगा कि ये जो नक्शा है ना वो थोड़ा जनाब किबला अख्तर जुमान कादरी साहब आप थोड़ा सा इस पे जरा हुजूर, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जहाँ से शुरू किया अल्लामा साहब ने। पहली जो हदीस पाक आपने बयान की है कि ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ये जो खूबसूरती है ना, अब यहाँ से पूरी कायनात, मेरे आका का हुक्म एक दौर के लिए नहीं है, एक वक्त के लिए नहीं है, एक सदी के लिए नहीं है। जब हुजूर ने फरमा दिया तो यही हुक्म क़यामत तक रहेगा। हुजूर ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे मेरी उम्र की वजह से। तो ये उस दौर का हुक्म नहीं था, ये आज भी है। अच्छा, यही क़यामत तक चलेगा। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ेगी कि इस्लाम को इज्जत मिले तो आपको उमर फारूक के दरवाजे तक जाना होगा। फिर आपको वो जो जनाब सैयदना उमर फारूक का वो जो किरदार
وہ جو آپ کی تعلیمات، اللہ، وہ جو آپ کا انداز تھا، جب آپ وہ اپنا لیں گے تو پھر دنیا کی اسی کوئی طرح طاقت دین کو عزتیں عطا ہوں گی۔ اسی بات سے وہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کو جناب حضرت عمر کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ جب یہ جلال الدین اکبر نے کہا کہ یہ دین اکبری ہے اور یہ فلاں، اس نے جب ایسا دو قومی اپنا پیش کیا تو اس وقت جو میدان عمل میں آئے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی فاروقی ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ جب اسلام پہ قدغن کوئی لگائے گا عمر، تو عمر کا بیٹا ہے، عمر میدان میں آئے گا، پھر عمر کا خون آئے گا، میدان میں آئے گا۔ تو میدان کربلا میں بھی تو جناب امام علی مقام کے ایک شہزادے کا نام عمر بھی تھا، تو جہاں پہ عمر ہوتا ہے حضور فرمایا وہاں پہ شیطان تو آتا ہی نہیں، شیطان جو ہے وہ دوڑ جائے گا۔ اتنے ہیرے دیے ہیں جناب سیدنا عمر فاروق نے، جناب حضور مجدد پاک، حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ بھی فاروقی، سبحان اللہ، آپ بھی حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کا خون ہے۔ یہ کیسے کیسے ہیروں سے نواز رکھا ہے، یہ جیسے آسمان ستاروں سے جگمگاتا ہے، اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو سیدنا عمر فاروق کی اولاد سے بھی یہ دنیا جگمگا رہی ہے، کیسے کیسے ہیروں سے نواز رکھا ہے، کیسے کیسے بڑے لوگ ہیں۔ یہ بات تو غیر بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا، ایک عمر اور آ جاتا تو پھر دنیا پر اسلام ہوتا، کچھ اور نہ ہوتا، بس مصطفیٰ کا نام ہوتا۔ تو پتہ یہ پھر تو سمجھ یہی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے ساتھ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ واہ واہ قبلہ۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تربیت فرمائی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی آغاز میں کہ آپ اتنے جری بہادر تھے کہ لوگوں پہ سختہ طاری ہو جاتا تھا، تو وہ اسی وقت مجھے یہ بات یاد آئی کہ ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ گزر رہے تھے وہ ایک میدان سے، تو آپ رونے لگ پڑے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ آج یہ جو سپاہ میرے اشارہ ابرو پہ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے نا، یہ جو میں خط لکھتا ہوں تو نیل میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک وقت یہی تھا کہ میرا بابا خطاب ادھر تھا اور میں ادھر اونٹ چرا رہا تھا، تو میرے کہنے پہ اونٹ نہیں لگتے تھے، تو میرا بابا مجھے مار رہا تھا کہ تو اتنا نکما ہے کہ تیرے کہنے پہ تو اونٹ بھی جو ہے تو اسے سنبھالے نہیں جاتے۔ اور آج جب سے میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، حضور نے مجھ پہ اپنا رنگ چڑھایا، تو آج میں دریا کو کہتا ہوں وہ بھی میری بات مان رہا ہے، میں زمین کو کہتا ہوں وہ بھی میری بات مان رہی ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ کر عرض کرتا، معافی چاہتا ہوں کلامے کی، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کے جملے ماشاءاللہ مجھے پھر ایک اور طرف لے گئے کو آپ ممبر پر تشریف فرمائیں، تو ممبر پر تشریف فرما کر آپ اعلان فرما رہے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ اب وہ جو سامعین تھے، جو آپ کے مقربین تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملک نعامت شام کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ برسر بیگار ہیں، کفار سے جنگ کر رہے ہیں، اور یہاں حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھ کر ان کو آوازیں دے رہے ہیں یا ساری الجبل الجبل، خبردار کر رہے ہیں ان کو، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو ایک وہ لنگوٹیا ہوتے ہیں نا، بیلی سجن پیارے، جن کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، تو وہ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا، عمر جانتا ہے وہ اس وقت کو جب ہم دونوں اکٹھے اونٹ چرایا کرتے تھے، تو تیرا تو کہنا اونٹ نہیں مانتے تھے، اور آج تو حضرت زاریہ کو آوازیں دے رہا ہے، تیری بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس وقت جب میں ابھی مسلمان نہیں تھا، صرف خطاب کا بیٹا تھا۔ جو جملے آپ نے حضرت فرمائے ہیں صاحب کہ اس وقت تو صرف میں خطاب کا بیٹا ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو اب وہ جو بہار ہے، یہ جو آپ سن رہے ہو، یہ حضور کی غلامی کا اثر ہے، یہ حضور کا فیضان ہے۔ پھر اس جو فیضان حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب میں آئی، تو پھر آپ کی سیرت طیبہ دیکھی جائے تو جو اہل بیت طہار سے
آپ نے محبت کی ہے، اللہ تو میں چاہوں گا کہ حضرت اللہ علامہ مولانا قاری محمد یعقوب شاہی قادری صاحب ماشاءاللہ کو ایک رنگ اس میں سے وہ بس وہی لبریز کر دے، ایسا محبت کا جام آ جائے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت امام علی مقام سخی لاجپال حسین آپ فرما رہے تھے کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہو، ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تو وہ کیسا سما تھا، پھر وہ حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ نحمدہ ونصلی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشد علی الکفار، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت مشکور ہاں جی کہ آج الحمدللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کہنے کا ادھر شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دیگر عبادات ایک طرف، اگر اللہ کل کو پوچھے گا کہ عمر کیا لایا ہے، آپ کہیں گے مولا نمازیں، زکاتیں اور سب کچھ لایا ہوں، لیکن یہ میرے پاس ایک اور سند ہے جو محمد کی آل سے مہر لگوا کے آیا ہوں کہ میں آپ کا سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سند میں لے کے آیا ہوں کہ میں محمد والے محمد کی نوکری کر کے آیا ہوں اور آل کی بھی نوکری کر کے آیا ہوں اور مصطفیٰ کریم کی غلامی کر کے آیا ہوں۔ اس کا رنگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ عمر کا تھا، اور جنت میں چلا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ روشنی ستاروں کی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حضور نے فرمایا کہ یہ تو روشنی ادھر ہے نا، ادھر جنت کا چراغ بھی عمر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی بات حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حسین خیال کرنا یہ عمر جنت کا چراغ ہے، یہ چراغ جس کے پاس ہوگا نا اس کی قبر میں بھی روشنی ہوگی اور حشر میں بھی اس کے لیے روشنی ہوگی۔ اور بڑی بات ہے قبلہ علامہ یعقوب صاحب نے ارشاد فرمائی کہ وہ عرض کریں گے کہ مالک میں تو آل پاک کی غلامی کا سند لے کے آیا ہوں، تو وہی آپ نے فرمایا کہ حسین پاک سے عرض کریں کہ لکھ دیں۔ جب آپ نے لکھ دیا تو کہا اب میرے کفن میں یہ رکھ دینا، کفن میں یہ رکھ دینا۔ تو اسی پہ جو غلامی آل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، آل پاک کے والے سے کوئی بھی صحابی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آل بیت اطہار سے عقیدت نہ ہو۔ سلمان فارسی کو دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیں اور دیگر حضور کے صحابہ کو دیکھیں، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آل بیت اطہار کا ذکر فرماتے تو پھر صحابہ تو آج دیکھیں آپ بات کریں، میں کروں، قبلہ مفتی صاحب بات کریں، تو ہمارے سامعین جو ہیں آج ہماری بات سن کے تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا ہوگا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو پھر وہ جو بارگاہ رسالت مآب سے فیض یافتہ تھے ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو ٹائم ہوا ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صاف ستھرا پانی اب کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ پروگرام پیام نور میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ بات چل رہی تھی مراد رسول، فارق حق و باطل، امام عادل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت، حضور کی آل سے عقیدت۔ تو آپ یہ اعلان کر دیں، فرما دیں کہ آج مدینہ طیبہ میں کوئی نیا سوٹ نہیں پہنے گا،
اللہ اللہ کیونکہ میں نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے، جب حضرت امام علی مقام امام حسین سخی لاجپال کی باری آئی ہے تو وہ کپڑا ختم ہو گیا. ابھی اسی طرح کا کپڑا میں نے ملک شام سے منگوانے کے لیے قاصد کو بھیج دیا ہے. وہ لینے چلا گیا، آئے گا، درزی اس کو سلائی کرے گا، سب سے پہلے شدادہ رسول وہ لباس پہنے گا، پھر عمر کا بیٹا بھی پہن سکتا ہے، باقی لوگ بھی پہن سکتے ہیں. جس کی محبت کا یہ عالم ہو تو اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. تو اسی محبت اہل بیت کے عنوان سے ہی میں چاہوں گا کہ ہمارے استاد ثنا خان نعت گو شاعر علامہ محمد اختر زمان قادری صاحب، آپ ایک منقبت بھی اسی والے سے، آپ اہل بیت اطہار کے والے سے پیش فرما دیں. جی. حسینی دنیا حسینی زمانہ حسینی دنیا حسینی زمانہ زمانے دا مالک علی دا گرانا حسینی دنیا حسینی زمانہ حسینی دنیا حسنین ورگے نواسے نہیں ہونے حسن حسن ورگے نواسے نہیں ہونے نہیں کملی والے جیا کوئی نانا حسینی دنیا حسینی زمانہ حسینی دنیا کعبے دے اندر آئے علی نے گھر ہے پرانا حسینی دنیا حسینی زمانہ کعبے دے اندر کیا بات آئے علی نے علی مولا علی مولا کعبے دے اندر آئے علی نے کعبہ علی دا گھر ہے پرانا حسینی دنیا حسینی زمانہ میرے گھر چ ہر دیوے نے بل دے میرے گھر چ ہر ویل دیوے نے بل دے پنج تندا ہے میرے گھر آنا جانا حسینی دنیا حسینی زمانہ اختر دی اوقات نہ کوئی اختر دی اختر دی اوقات نہ کوئی زہرا دا صدقہ
میں پینا تے کھانا حسینی دنیا حسینی زمانہ کیا بات ہے، اللہ بہت سلامت فرمائے. منقبت حضور کی آپ کی بارگاہ میں. اور ابھی کلام ہی آپ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آل رسول کا آنا جانا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی برسر ممبر یہی بات فرما رہے تھے کہ حضرت امام علی کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھا، اور امام ابن حجر مکی آپ لکھتے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، اے حسین آپ ممبر کی بات کر رہے ہیں، آپ ممبر کی بات کر رہے ہیں. آقا حسین یہ ممبر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ بھی آپ نے اگائے، سبحان اللہ، یہ بھی آپ نے اگائے. تو یہ تربیت تھی حضور کی بارگاہ سے، یہ ایک آپ نے جام پیا. اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں چاہوں گا کہ آپ کے جو عنان حکومت جب آپ نے سنبھالا تو پھر جو آپ ایک امن کو قائم کرنے کے لیے وہ جو رات کو آپ گلیوں میں چلتے تو وہ جو بیس بدل کر آپ نے ایسا سکون اور اطمینان دیا اور پھر بتلایا لوگوں کو کہ بادشاہ وقت کون ہوتا ہے. حضور میں آپ سے اجازت لے کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ جب خلیفہ بنے، جب امیر المومنین بنے، تب کا یہ مقام ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دارالحکومت کے دفتر میں، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے آپ سے ملنا ہے. اچھا. تو آپ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، آپ نے ارشاد فرمایا بات حکومت کی ہے یا تیری اور میری ہے؟ اچھا. بات حکومت کی ہے یا تیری اور میری ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی اور میری ہے. آپ نے دیا جل رہا تھا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا جب بات تیری میری ہے تو حکومت کا جو تیل ہے وہ نہیں جلنا چاہیے، ویسے مجھ سے بات کرو. یہ جناب کی خلافت کا انداز ہے. اسی طرح آپ کے گھر والوں کا بھی معاملہ، کیا خلافت کا انداز ہے. اچھا. کسی اپنی ذاتی گھر کے معاملات تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا. اچھا. تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ فرمایا یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ حکومت کا تیل ہے، سرکاری تیل ہے. سرکاری تیل جو ہے وہ اپنے ذاتی معاملات میں ہم خرچ نہیں. آج تو بچوں کو افسران جو بالا چھوڑ کے وہ جو وہ بھی ہیں مشیر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ سمجھتا ہے شاید افسر ہوتا ہی وہ ہے جو حکومت کے کھاتے سے گھر بھی چلائے، مہمان کھا رہے ہیں، اور جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں، جتنے معاملات سارے حکومت کے کھاتے سے چلے. میں حضور کا تکلام کی معافی چاہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین جناب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے جو ایام خلافت میں گزرے، پہلی جو زندگی وہ محبت رسول سے سرشار ہے، اس میں تو ہم جانے ہی نہیں جا رہے نا. ابھی اس وقت جو ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے کہ آپ بطور حکمران کیسے تھے. ہاں جی، کہ گلیوں میں گشت کرنا، لوگوں کے احوال کی خبر گیری کرنا، اور پھر موقع پر ان کے جو ہے نا وہ معاملات کو حل کرنا. آج کہاں ہیں ایسے حکمران؟ ہاں جی، دور تک نام و نشان نہیں ہے ان کا. اور تو مل ہی نہیں نہ سکتے ان سے. وہ ایک ہی آئے تھے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر جسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا تو لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ہر کوئی کہہ رہا تھا میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں. تو آج دیکھیں نا آج کیا حال ہے کہ آج زکوٰۃ کے پیسے کھانے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، اور اچھے بھلے خاندان غریب لوگوں تک حق پہنچتا ہی نہیں. جس کا کوئی تعلق ہوگا اس تک وہ پہنچ جائے. حضور بادشاہ یہ جو ملنے کی حکمرانوں کی بات ہے نا، اس میں اسی یہ جو خوبصورت پروگرام ہے اس کے حوالے سے میں بہت ہی قیمتی بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. ایک شخص ایک بادشاہ کی بارگاہ میں گیا، اس نے کہا بھی آپ اسے نہیں مل سکتے، پہلے فلاں سے اجازت لو، فلاں سے اجازت لو، فلاں سے اجازت لو. وہ اجازت دیں گے پھر میرے پاس آنا، پھر میں شہنشاہ سے پوچھوں گا کہ کیا وہ تم سے مل سکتے ہیں یا نہیں.
اچھا یہ بات حکمرانوں کے لیے خوبصورتی کے انداز سے میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ شخص وہاں بیٹھ گیا, بادشاہ وہاں سے گزرا, اس نے کہا ہاں تو یہ کیسے بیٹھا ہوں جی, آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے اجازت نہیں لی, اس نے کہا کھڑے ہو کے میری بات آپ یہیں سے سن لے کہ جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں ہدہد کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہے. نہ تو تم سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بڑے ہو اور نہ ہی میں ہدہد سے چھوٹا ہوں, پھر تم سے میں بات کیوں نہیں کر سکتا. کیا بات ہے علامہ صاحب, کیا یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑی ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ تو یہ سلیمان علیہ السلام سے بڑے ہیں, نہ یہ جو انسان ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ حکمرانوں تک بات کوئی پہنچتی نہیں ہے, نیچے والے طبقے کی بات پہنچتی نہیں ہے. جو مرضی ہو جائے, ہمارا قصور شہر جو ہے اس پہ پوری تباہی پھر گئی اور کوئی بات سنتا ہی نہیں. ہمارا چینل اس پہ پروگرام کر رہا ہے, ہمارے چینل نے آواز اٹھائی بھی ہے کیونکہ قصور کی آواز ہے نا. تو یہ سٹی 49 جو ہے یہ ایک قصور کی آواز ہے, اس پہ پروگرام بھی چل رہا ہے. ہمارے باجوہ صاحب سلیم اللہ باجوہ صاحب وہ ماشاءاللہ خصوصی اس پہ جو ہے نا آپ نشریات بھی اس پہ دے رہے ہیں. تو اگر یہ آواز سن لیں, ان کو پتا ہو غریب کیا ہے, غریب کے ایام کیسے گزرتے ہیں. یہ رمضان المبارک یہی بتانے تو آتا ہے سبحان کہ اللہ, بھوک میں نمازیں کیسے پڑھے جاتے ہیں اور بھوک میں قرآن کریم کی تلاوت کیسے ہوتی, سارا دن کیسے گزرتا ہے یہ بتانے. مگر ہمارے تو روزے بھی میرے عجیب ہو گیا نا, شام کو ہمارے دسترخوان پہ وہ کچھ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہ تو ان کو علم ہے نہ شناسائی ہے عوام کے حقوق کی, عوام کے رعایا کے جو معاملات ہیں وہ رعیت کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رعیت کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہاں جی, رعیت کو کیسے چلانا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ہمارے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ پر جب حملہ ہوا تو میں اس وقت کراچی میں تھا. تو حملہ ہوا تو رینجرز والوں نے, اداروں والوں نے ان کو جن نیچے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا, بھی اٹھ جاؤ یہاں سے, ہٹ جاؤ, ان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے, کوئی بھی نہیں یہاں پہ ٹھیلا لگائے گا ان کے مکان کے نیچے سے. تو مکان حضرت کا جو ہے نا, آپ اگر اللہ آپ کو کہیں موقع نصیب فرمائے, اگر آج بھی آپ دیکھیں جا کر کے تو وہ مکان اتنی خستہ حالت میں سادہ سا ہے کہ سیڑھیاں جب چڑھتے ہیں تو سیڑھیاں ایسے ہلتی ہیں. اچھا, تو وہ درویشانہ زندگی انہوں نے گزاری, جن کو پتا تھا کہ ہم نے عوام کا جو ہے وہ مال کیسے, اس کو کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے, کیسے رکھنا ہے. تو آپ نے بالکونی سے دیکھا تو فرمایا خبردار ان کو نہیں اٹھانا, ان کے باپ دادا یہاں کام کرتے تھے. یہ میری سیکورٹی کی وجہ سے آڑ بنا کر ان کی روزی روٹی کو بند نہیں کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں رہنے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں رسول کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے, وہاں جواب دینا ہے. حضور کیا کیا تم نے, کیا کیا؟ وہ اصل میں جانتے تھے نا کہ یہ جو وزیر بننا ہوتا ہے اصل میں خادم بننا ہوتا ہے. یہ تو قیامت کا دن جو ہے نا, یہ گریبان ہوں گے اور عوام کے ہاتھ ہوں گے. تو انہوں نے جو زندگی گزاری دیکھیں کیسی سادہ زندگی تھی, قائد اہل سنت تھے اور تقریباً 7 زبانوں پہ عبور حاصل تھا. وہ آپ کو 7 زبانوں پہ عبور حاصل تھا, اور آپ حضور سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں, صدیقی ہیں, صدیقی خاندان. اور کیا اتنے خوبصورت لگتے تھے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کو کھانا کھلایا. اچھا, ماشاءاللہ. آپ اس وقت دارالعلوم جامعہ حنفیہ میں ہر سال آپ کا ہی کتاب ہوتا تھا, سالانہ جلسہ, تلاوت کتنی خوبصورت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات, تلاوت, سلام, ان کی مہمان نوازی, خوبصورت جانب اسلام علیکم, کیا ان کا خوبصورت انداز تھا, سلام پڑھنا, ان کے دیگر, ان کو دیکھ کے میرے آنسو نکل جاتے تھے. کیا کوئی شخص اتنا بھی حسین ہو سکتا؟ رات کو تراویح میں قرآن پڑھنا, دن میں سیاسی شاگل جو تھے ان میں بھی حکمرانوں اور آپ کو یہ آپ حضور بات کر رہے ہیں آج کے حکمرانوں کی. یہ بات ہے کہ جس کے اندر خون حلالی ہو اس کو اثر ہوتا ہے. کیا بات ہے, جب کھانا ہی رحم ہے ان کا, پہننا رحم ہے, تو ان کو اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ ان کو نہیں اثر ہوگا. یہ آپ کو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جب عقل حلال ہو تو پھر جو ہے نا سارا کچھ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, سب کچھ قبول ہوتا ہے. یہ سارا معاشرہ جو ہے طبقہ آج ضرورت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم احساس نہیں پیدا ہمیں ہوگا
ہم خود نہیں بدلیں گے پھر نہیں بدلے گا نظام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جن کے مشیروں میں سب سے بہترین نام جناب مولا کائنات، سبحان اللہ۔ تو جن کے مشیر مولا علی ہوں تو پھر وہاں پہ عدل قائم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پوری سیرت طیبہ، انشاءاللہ اب اس پہ ہم اور بھی پروگرام کریں گے، آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ کو مالک کریم ہمیشہ خوش رکھے، وطن عزیز پاکستان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔